बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर किसी घर में अगर कोई बच्चा दनाई और हिकमत की बात करे तो रिश्ता सुनकर यही कहते हैं कि इसका बाप बड़ा ही ज़हीन और अक्लमंद होगा। और जब कभी कोई दलेर दूरंदेश हुक्मरान किसी सल्तनत पर ममूर हो जाए तो फिर तारीख लिखती है कि हर ताकतवर और कामयाब सुल्तान के पीछे बड़े बड़े बुजुर्गों और औलिया इकराम का हाथ होता है। और इसी तरह दीन इस्लाम के बहुत बड़े मुजाहिद और सच्चे आशिक रसूल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की इतनी बड़ी फतूहात और बैतुल मुक़द्दस की फ़तह के पीछे बुजुर्गान दीन और औलिया इकराम मौजूद थे, जो वक्त से पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला की मदद से इन खतरात से आगाह करते। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी अक्लमंदी से इन आने वाली मुश्किलात और दुश्मन की चालों का मुंह तोड़ जवाब देते। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने घोड़े पर तेज़ रफ्तारी के साथ एक बाजार की तरफ जा रहे थे। तारीख लिखती है कि वो सफ़र सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का ना ही किसी जंगी मुहिम पर था और ना ही किसी महदे पे और ना ही किसी मनसूबाबंदी के लिए था, बल्कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे बुज़ुर्ग से मिलने जा रहे थे जिसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत से ऐसे मोड़ पर हदायत की जिसकी हदायत से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने दुश्मनों को खाक चटा दी थी। मौरखीन लिखते हैं कि वो बुजुर्ग कोई आम बुजुर्ग नहीं था, बल्कि पूरे मिस्र में इसको तमाम लोग मोहतरम शेख के नाम से जानते थे। शेख साहब का मुसलमानों के दिलों में अपना ही एक अलहदा मकाम था, जिसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत से ऐसे ख़तरात से बताया कि जिसके बारे में दुश्मन कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इस बार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इनके जाल से निकल जाएगा। बहुत से मौरखीन कहते हैं कि मुहतरम शेख के ठिकानों का सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस बुजुर्ग और मोहतरम शेख से कई सालों तक मिलते रहे और हदायत लेते रहे, लेकिन इस बात का पता सुल्तान के सबसे करीबी और वफादार साथियों को भी नहीं था, जब तक सुल्तान ने खुद अपने साथियों को इस बारे में नहीं बताया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बाजार में गए, अपने घोड़े को एक तरफ बांधने के बाद एक दुकान के अंदर दाखिल हुए। बहुत देर तक भी वापस ना आए। वो दुकान शक्ल से एक आम कुम्हार की दुकान लगती थी। इसमें मिट्टी के बर्तन पड़े हुए होते थे। एक नौजवान लड़की सुल्तान को अंदर ले गई थी। हकीकतन इस दुकान के पीछे एक तह खाना मौजूद था, जिसके अंदर एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग था। सुल्तान ने इसके हाथों को बोसा दिया। इसकी बेटी बाहर बर्तन बाजार में फरोख्त करती और वो बुजुर्ग बर्तन बनाकर अपनी बेटी को देता, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस दुकान के पीछे एक तहखाना है जिसमें वो बुजुर्ग रहते हैं। दर हकीकत वो बुजुर्ग शेख मुहतरम थे जिससे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मिलने के लिए आए थे। मोहतरम शेख अपनी असली पहचान के साथ सालों बाद चंद लम्हों के लिए सामने आते और फिर नज़र से गायब हो जाते। मोहतरम शेख सिर्फ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से ही मुलाकात करते। यह बात कई सालों तक छुपी रही। अगर शेख साहब कभी बाहर जाते तो मुख्तलिफ भेस बदल कर जाते और किसी को कानो कान खबर भी ना होती शेख के ठिकाने के बारे में। सिर्फ इस शेख की बेटी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को पता होता। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने शेख से मुलाकात की और बहुत सारे राज जानने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बाजार से रवाना हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अभी रास्ते में तेज़ रफ्तारी के साथ तशरीफ़ ले जा रहे थे कि अचानक सुल्तान की नज़र पड़ी कि एक नौजवान और हसीन व जमील औरत एक मरे हुए जानवर से अपने खंजर से गोश्त काट काट कर किसी बर्तन में डाल रही थी। क्योंकि सुल्तान एक आम आदमी के बेस में था और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को हर वक्त जासूसी से ख़तरा रहता था, लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तरफ ध्यान न दिया और वापस अपने महल की तरफ लौट गए। लेकिन ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दिलो दिमाग से दूर ना हुई। इत्तफाकन फिर चंद दिनों के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह शेख साहब से मुलाकात करने आए तो दोबारा सुल्तान की नज़र उस औरत पर पड़ी। फिर वो किसी मरे हुए जानवर का गोश्त काट कर बर्तन में ले जा रही थी।
جب یہ سارا معاملہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو بہت ہی حیران ہو گئی کہ آخر یہ عورت کیا کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ عورت کافر ہو اور یہ گوشت کاٹ کر شاید بازار میں فروخت کرتی ہو، یہ شاید گھر لے جاتی ہو، بچوں کو کھلاتی ہو۔ پھر سلطان نے سوچا کہ اگر یہ قصاب ہوتی تو یہ مرے ہوئے جانور کا گوشت کبھی نہ کاٹ کر لے جاتی، لہٰذا اس کے پیچھے کوئی راز ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کا پیچھا ہی کرنا شروع کر دیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کا پیچھا کرتا گیا تو وہ عورت گوشت برتن میں لیے ایک چھوٹی سی غار میں داخل ہوئی۔ سلطان حیران تھا کہ آخر اس غار میں کون ہے اور عورت وہاں گوشت لے کر کیوں جا رہی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے غار سے چند قدم دور اپنا گھوڑا باندھ دیا تاکہ گھوڑے کی آواز سن کر غار میں موجود کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے سے اترے اور جا کر غار کے دہانے کے ساتھ چھپ کر کھڑے باتیں سننے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اگر چاہتے تو فوراً ہی غار کے اندر داخل ہو جاتے اور ساری صورتحال کا جائزہ لے سکتے تھے اور اس راز کے بارے میں جان سکتے تھے کہ آخر وہ عورت ہر بار ایک مرے ہوئے جانور کا گوشت لے کر ہی کیوں جا رہی ہے۔ لیکن سلطان نے سوچا کہ اگر پردے کے پیچھے حال معلوم کیا جائے تو یہ سب سے بہتر ہوگا۔ عورت گوشت لیے جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو آگے سے ایک بوڑھی عورت بولی، بیٹی تم کیا لے آئی ہو؟ تو اس نے کہا، اماں جی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا بھوک کی وجہ سے دم نکلنے لگے تو حرام جانور کا گوشت بھی مل جائے تو وہ بھی تم کھا کر اپنی جان بچا سکتے ہو، اس لیے میں ایک مری ہوئی بھینس کے جسم سے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر لائی ہوں۔ والدہ اب آپ کو اپنی آنکھوں سے بھوک سے تڑپ کر مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اب تم سے چلا نہیں جا رہا، 2 دن کی بھوک نے آپ کو توڑ کے رکھ دیا، آپ پہلے سے اتنی بیمار اور کمزور، ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اتنی بھوک برداشت کریں۔ اور پھر اتنے میں بچے رونے لگے تو ان بچوں کی ماں نے کہا، امی جان شاید ہم تو بھوک کو برداشت کرتے کرتے موت کو گلے بھی لگا لیں، لیکن یہ بچے تو بلک بلک کر مر جائیں گے اور میں ان بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میں یہ ایک مردار جانور کے جسم کے گوشت کو کاٹ کر لے آئی ہوں۔ اور پھر اس عورت نے ایک اور برتن میں گوشت ڈالا، پانی کے ساتھ دھونے کے بعد اس میں نمک ڈال کر ہانڈی چڑھا دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں کے سامنے۔ سلطان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کیونکہ وہ سلطان جو خود غریبوں کی طرح کا کھانا کھاتا تھا تاکہ میری سلطنت میں کوئی بھی آدمی بھوکا نہ رہے، اور جب یہ سلطان نے یہ منظر دیکھا تو سلطان دل سے تڑپ گیا اور سلطان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سارا منظر دیکھتا رہا، چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے تھے، بھوک سے اس کی بوڑھی ماں اب چلنے کے قابل نہ تھی۔ اس عورت نے جیسے ہی ہڈیاں پکائی تو چھوٹے چھوٹے بچے کھانا کھانے کے لیے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ اسی وقت غار کے اندر داخل ہوئے اور کہا، ابھی اور اسی وقت رک جاؤ، تمہیں یہ مردار جانور کا گوشت کھانے کی ضرورت نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اچانک داخل ہونے پر معصوم بچے خوفزدہ ہو گئے کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نیام میں تلوار موجود تھی۔ بوڑھی عورت نے کہا، اے نوجوان وہیں رک جاؤ، ہمارے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جو ہم آپ کو دے سکیں، ہمارے سر پر چھت نہیں ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے، ہم ایک مردار جانور کا گوشت کھا رہے ہیں، تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ تو یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی میں آنکھوں میں رکے ہوئے آنسو دوبارہ سے شروع ہو گئے۔ تو جب اس عورت نے سلطان کی آنکھوں سے آنسو دیکھے تو وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی چور یا ڈاکو نہیں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا کوئی مددگار ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت وہ پکی ہوئی ہانڈی غار کے باہر پھینکی تو اس کو لومڑیوں نے وہیں چاٹ لیا۔ اب بچے اور بوڑھی عورت بھوکی نظر سے سلطان کو دیکھ رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ واقعہ سناتے ہوئے رونے لگ جاتے تھے کہ جب میں نے ان معصوم بچوں اور بوڑھی عورت کی آنکھوں میں ایسا غضب کا درد دیکھا جو میں نے کبھی کسی کی آنکھ میں نہ دیکھا تھا، وہ ایک ایک لمحہ میری روح کو قبض کرنے کے لیے کافی تھا۔
میرا دل کہہ رہا تھا کہ ابھی اور اسی وقت اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دو۔ میں ان معصوم تڑپتے بلکتے بچوں سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ سلطان جس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر بڑے بڑے بادشاہ کانپ جایا کرتے تھے، اس کے ہاتھ میں اب سلطان کے ہاتھ میں تلوار قابو میں نہ رہی۔ وہ بوڑھی عورت مجھ سے کہنے لگی، بیٹا تم نے ہمارا کھانا کیوں پھینک دیا؟ بھوک سے ہماری آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ ایسا ظلم ہم پہ نہ کرو۔ جو کھانا پکایا وہ بھی اس نے پھینک دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی عورت سے کہا، اماں جی اگر میرے ہوتے ہوئے آج آپ ایک لقمہ بھی اس مردار جانور کے گوشت کا کھا لیتی تو خدا کی قسم قیامت تک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خود کو کبھی معاف نہ کر سکتے، اور میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محشر میں کیا منہ دکھاتا۔ جب سلطان کی یہ فکرے اس بوڑھی عورت نے سنے تو کہنے لگی، سلطان معظم آپ اور یہاں؟ سلطان نے کہا، اس گناہ گار انسان کو معاف کر دیجئے کہ میری اس سرزمین پر حکمرانی ہوتے ہوئے بھی آپ کے ان چھوٹے اور بلکتے بچوں کو ایک حرام جانور کا گوشت کھانا پڑا۔ تو اتنے میں بوڑھی عورت کہنے لگی، سلطان معظم آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں سب معلوم ہے جو سلطان کھانا بھی گھوڑے پر بیٹھے ہوئے کھاتا ہے، ہر وقت اس کا جنگوں میں گزرتا ہے، کیا اس کے خلاف بروز محشر اللہ کے سامنے شکایت کر سکتی ہو؟ اس بوڑھی عورت کا یہ جواب سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت رونے لگے اور کہا، اماں آپ جیسی عظیم عورتیں جب تک میری سلطنت میں موجود ہے، ہماری سلطنت کو کوئی بھی کافر بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون کو کہا، اے خاتون اگر تم چاہتی تو تم کسی تاجر یا دکاندار کے پاس مزدوری کر کے ان کے لیے کھانے کا بندوبست کر سکتی تھی، لیکن تم نے مزدوری کرنے کی بجائے ان کو مردار جانوروں کا گوشت کھلانے کو بہتر سمجھا۔ تو وہ خاتون کہنے لگی، سلطان معظم یہ قدم میں نے اس وقت اٹھایا جب مجھے کوئی راستہ نہ دکھا۔ تو سلطان کہنے لگے، تم کھل کر بتاؤ کیا ہوا؟ تو وہ خاتون کہنے لگی، سلطان معظم میرے شوہر کی والدہ دوسرے علاقے سے اپنا مال گھر سب کچھ بیچ کر اس سرزمین پر آئے تھے کہ راستے میں ڈاکوں نے ہم پر حملہ کر دیا، ہم سے سب کچھ لوٹ لیا، مذمت کرنے پر میرے شوہر کو قتل کر دیا۔ ہم خالی ہاتھ وہاں سے چلتے چلتے یہاں پہنچے، ہمیں سر چھپانے کے لیے صرف یہ غار ملی۔ میں نے اپنی والدہ اور بچوں کو اس غار میں بٹھایا اور چند سکے کمانے کی خاطر باہر نکلی۔ میں چند تاجروں کے پاس گئی تو ان میں سے اکثر تاجروں نے کہا کہ ہم کسی ناتجربہ کار عورت کو کام نہیں دے سکتے، ہمارا اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں مجھے ایک صاحب کی دکان دکھائی دی جہاں بہت ہی ہجوم لگا ہوا تھا، وہ اکیلا گاہکوں کو سنبھال رہا تھا۔ میں اس کے پاس گئی اور کہا، بھائی صاحب اگر تم مجھے کام دے دو تو میں تمہاری مدد کروں گی، اور تم مجھے میرے بچوں کے لیے تھوڑا سا شام کو گوشت دے دینا۔ تو ظالم قصاب نے کہا، تم شام کو آنا، ہم بات کریں گے۔ میں جب شام کو گئی تو اس نے کہا، میں کام کے لیے کسی مرد کو رکھ سکتا ہوں، ہاں اگر تم رات کو میرے ساتھ گزارو تو میں دن کو تمہارے بچوں کے لیے گوشت دے سکتا ہوں۔ سلطان معظم میں اپنے جسم کا سودا کرنے کی بجائے اپنے بچوں کو مردار گوشت کھلانے کو بہتر سمجھا۔ بروز محشر میں سر اٹھا کر یہ کہوں گی کہ میں نے اپنا جسم بھی نہیں بیچا اور اپنے بچوں کو بھوک سے بھی نہیں مرنے دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ غضب سے اٹھے اور سلطان نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ اس ظالم تاجر کو سب کے سامنے ایسے سزا دی جائے کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ اور پھر سلطان معظم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت گھوڑے پر روانہ ہوئے اور بازار میں جا کر اچھا سا کھانا خریدا۔ کھانا خرید کر ان معصوم بچوں اور ان خاتون اور بوڑھی عورت کو کھلایا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے ان کو اپنے محل میں لے گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کی رہائش کا بندوبست کیا جائے اور سرکاری خزانے سے ان کے کھانے کا بھی بندوبست کیا جائے۔ اور بہت سے ایسے واقعات میں ملتا ہے کہ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑا سپاہیوں کا دستہ تیار کیا جو رات کو ہر محلے، ہر گاؤں، ہر قصبے میں جاتا اور معلوم کرتا کہیں کوئی غریب یا مسکین یا یتیم کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بروز محشر اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تیری سلطنت میں غریب بھوکے سو رہے تھے اور تم چین کی نہیں سو رہے تھے۔